बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, निगाह उर्दू चैनल में फिर से खुश आमदीद। इस चैनल का बुनियादी मकसद आपको उर्दू नज़म और गज़ल के सही मानी, मफ़हूम, तलफ़्फ़ुज़, आवाज़ और अल्फाज की अदायगी से रूशनास कराना है। बात उर्दू क्लासिकी गज़ल की हो या फिर जदीद शायरी की, शोरा का कलाम हो या फिर शोरा के हालात व वाक़यात, उर्दू मज़ामीन हो या उर्दू नसाब, बहुत कुछ उर्दू ज़ुबान से मुताल्लिक़ सब कुछ हम इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुँचाएँगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल इख्तिताम तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो का आगाज़ हम इस दुआ से करते हैं। ये गुज़रते ठहरते लम्हे, चाँद का नूर हो या चमकता आफ़ताब, खिलते गुलाबो समन, चंबेली और लाला, ये बादे नसीम, ये नज़ारा, ये बदलते रुत और ये मौसम, सब आपके लिए बारगाह इलाही में ये हाथ उठाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबियों, नेमतों और रहमतों में से बेशुमार कामयाबियाँ, नेमतें और रहमतें अता फरमाए। हर आने वाला दिन आपके लिए बेशुमार रहमतों का वसीला बने। गम की आंधी हो या दुख का साया कभी छू कर भी ना गुजरे, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे सामने 11वीं जमात की नज़्म नात मौजूद है और इससे पहले कि हम नात के मानी, मफ़हूम और नात में मौजूद अहम इशार की तशरीह करें, सबसे पहले हम शायर का तारुफ बयान करते हैं। शायर हैं माहिरुल कादरी। माहिरुल कादरी, उनका अरसा हयात 1906 से 1978 तक का है। ये रियासत हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए। असल नाम मंजूर हुसैन था। अमली ज़िंदगी का आगाज़ हैदराबाद दक्कन से किया। इसके बाद बजनौर चले गए। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची में रहाइश पजीर हुए। इल्मी जरीदा फ़ारान जारी किया। मशहूर शेरी मजमूए उनके दर्ज झेल हैं: ज़हूर कुदसी, तबस्सुम हयात, महसूसात माहिर, नग़मात माहिर, नक्शे तौहीद और जज्बात माहिर। ये उनकी अहम और बुनियादी तसनीफ़ हैं। नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की अज़मत, तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए, वो नात कहलाती है। पहला शेर है: तू मक़सद तख़लीक़ है, तू हासिल ईमां, तू मक़सद तख़लीक़ है, तू हासिल ईमां, जो तुझसे है गरेज़ां, वो खुदा से है गरेज़ां। तू मक़सद तख़लीक़ है, तू हासिल ईमां, जो तुझसे है गरेज़ां, वो खुदा से है गुरेज़ां। माहिरुल कादरी अज़ीम शायर, सहाफ़ी, नक़ाद हैं। उनकी नज़्मों ने मुसलमानाने दक्कन में बेदारी पैदा की। ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास मोहब्बत, उनसियत और अक़ीदत रखते हैं। इनकी नात का अहम ख़ुलासा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास मोहब्बत और अक़ीदत ही है। ज़ेर तशरीह तलब शेर में वो अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करते हुए फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मशहूर, सबसे महबूब पैगंबर हैं। अंबिया में ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। अंबिया कराम की नबूवत का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर आकर मुकम्मल हो गया। वो ख़ातमुल मुरसलीन हैं। देखी नहीं किसी ने अगर शाने मुस्तफ़ा, देखी नहीं किसी ने अगर शाने मुस्तफ़ा, देखिए कि जबरील दरबाने मुस्तफ़ा, लुत्फ़े खुदाए पाक की तस्वीर खींच गई, लुत्फ़े खुदाए पाक की तस्वीर खींच गई, फिरने लगे जब आँख में एहसाने मुस्तफ़ा। मेरे हज़ार दिल हों तसद्दुक़ हज़ूर पर, मेरे हज़ार दिल हों तसद्दुक़ हज़ूर पर, मेरी हज़ार जान हो कुर्बाने मुस्तफ़ा। देखी नहीं किसी ने अगर शाने मुस्तफ़ा, देखिए कि जबरील
دربان مصطفیٰ۔ دوسرا شعر ہے، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ قرآن ہی قرآن۔ اس شعر میں ماہر القادری یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار صداقت کا عملی نمونہ ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار کو پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے ایک شاعر یوں کہتا ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یہاں پر شاعر اسی بات کو بیان کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق و مستی کی نگاہ میں اول و آخر ہیں۔ صداقت اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے نظر آتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گی کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن مجید مکمل ضابطہ حیات ہے، ہر دور اور ہر بنی نوع انسان کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ شاعر بیان کرتا ہے، آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی۔ سبحان اللہ۔ تیسرا شعر ہے، کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اعضاء میں، کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اعضاء میں، اس نام کی عظمت کے ہیں قرباں دل و جاں، اس نام کی عظمت کے ہیں قرباں دل و جاں۔ تکبیر اللہ اکبر کو کہتے ہیں۔ عظمت کبریائی اور اس تشریح طلب شعر میں شاعر یہ بیان کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی کتنا بابرکت ہے جو تکبیر و اعضاء میں شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر میرے دل و جاں قربان ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک بلند کر دیا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کے کامل ہونے کا عملی نمونہ ہے۔ اذان میں مؤذن جہاں اللہ کی وحدانیت بیان کرتا ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ چوتھا شعر ہے، اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سامان۔ اشک آنسو اور سیراب پانی دینے سے سرسبز ہونا، فاقے بھوک پیاس کو کہتے ہیں، دہر زمانہ۔ اور زیر تشریح طلب شعر میں ماہر القادری اپنی فصاحت و بلاغت کا نمونہ پیش کرتے ہوئے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بنی نوع انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔
وہ انسان کے سچے ہمدرد اور غم خوار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے غم میں رو رو کر اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد الہی ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ ایک شاعر بیان کرتا ہے رہنا ہے باغ دین کو سبز ہو چاہے خزاں، رہنا ہے باغ دین کو سبز ہو چاہے خزاں، یہ باغ عشق مصطفیٰ سے سیراب ہو چکا، یہ باغ عشق مصطفیٰ سے سیراب ہو چکا۔ دوسرے مصرعے کی طرف دیکھیے، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سماں۔ اس میں شاعر یہ بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے ساتھ ایسے اٹھتے بیٹھتے تھے کہ انہیں اپنی غربت کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گھر میں فاقوں کی وجہ سے کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ جنگ خندق کے موقع پر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پتھر دکھایا جو بھوک اور فاقے کی وجہ سے ان کے پیٹ پر بندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو وہاں پر 2 پتھر موجود تھے۔ سبحان اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر میں، میرے دل و جاں، میرے ماں باپ اور پوری امت قربان ہے۔ 5واں شعر ہے انسان کو شائستہ و خوددار بنایا تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احساں۔ ماہر القادری اردو کے نامور شاعر، نقاد اور صحافی تھے۔ ان کی ملی نظموں نے مسلمانان دکن میں بیداری پیدا کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اس میں زندگی گزارنے کے لیے ہدایت موجود ہے۔ قرآن مجید خدا کا کلام ہے اور اس کی عملی تفسیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک ایسا کامل نمونہ ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ایک مکمل ذریعہ ہے۔ یہ معاشرہ شرک و باطل کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ بتوں کی عبادت، انسانوں کا قتل اور بچیوں کو زندہ درگور کرنا معاشرے کی ایک عام روش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہ معاشرہ اندھیروں سے اجالوں کی طرف آیا، ظلم و ستم کی تاریک شب کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک سے ساری کائنات منور ہے۔ اے خاور حجاز کے رخشندہ آفتاب، صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیض یاب۔ ایک جگہ شاعر بیان کرتا ہے جس نے تہذیب و تمدن کو معدب کر دیا، وحشیوں صحرا نشینوں کو مہذب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار لاتعداد درود و سلام۔ وہ جن کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، وہ جن کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، نمازی کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں۔ مولانا ظفر علی خان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے اشعار میں فرماتے ہیں دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھیے کہ جبریل دربان مصطفیٰ، لطف خدائے پاک کی تصویر کھینچ گئی، پھرنے لگے جب آنکھ میں احسان مصطفیٰ، پھیلا ہوا اسود و احمر کے واسطے، صحن عرب سے تابہ عجم خوان مصطفیٰ۔ آخری شعر ہے رحمت کا یہ عالم مروت کا یہ انداز، رحمت کا یہ عالم مروت کا یہ انداز، ماہر سا گنہگار ہے وابستہ داماں۔ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ شعر مقطع ہے۔ اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرتا تو یہ شعر آخری تو ہوتا لیکن مقطع نہ کہلاتا۔ آخری شعر ہے رحمت کا یہ عالم مروت کا یہ انداز، ماہر سا گنہگار ہے وابستہ داماں۔ اس شعر میں شاعر اس بات کو بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی،
رحم، سخاوت اور اخلاق کا یہ عالم تھا کہ ماہر جیسا گنہگار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم مزاجی کا یہ عالم تھا کہ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، خون سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے تر ہو گئے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ اپنی امت کے ایک ایک فرد کی ہدایت کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی ناراضی کا اظہار نہ کرتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بات پسند نہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تنقید نہ فرماتے اور خاموشی اختیار کرتے۔ اخلاق و کردار کا یہ عالم تھا کہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے۔ فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی جب ایمان لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ فتح مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اقبال ایک جگہ اور فرماتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی، تو پھر دیر کس بات کی، ویڈیو کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں تاکہ نئی آنے والی اردو انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار خوشیوں، کامیابیوں، نعمتوں اور رحمتوں سے ہمکنار فرمائے اور غم کی آندھی ہو یا دکھ کا سایہ کبھی چھو کر بھی نہ گزرے۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوش